बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक बड़ी बैठक नज़र आई और जिसमें सियासी और अस्करी क़यादत जो है वो सर जोड़ कर बैठी। वज़ीर आज़म साहब मौजूद थे, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मौजूद थे, तीनों सर्विसेज चीफ्स वहाँ पर मौजूद थे, वफाकी वज़रा थे, चारों वज़राए आला मौजूद थे, DGISI, DGMO, DGMI और हमारे मुशीर कौमी सलामती। और यहाँ पर जहाँ इस बैठक के अंदर जो कश्मीर के अंदर भारतीय मज़ालिम हैं, LOC पर जिस तरीके से भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग जारी है और जो कुछ भारतीय जारहियत का मुजाहरा देखा जा रहा है उसको कंडेम किया गया और एक बार फिर से इस अज़्म का इयादा किया गया कि भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वहीं पर हमें नेशनल एक्शन प्लान पर भी बात नजर आई और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नासिर जंजुआ साहब की जानिब से ये भी कहा गया कि जो नेशनल एक्शन प्लान के वो नुकात जिन पर जो सुस्त रवि का शिकार हैं, जिन पर काम नहीं हो रहा, उन्हें मजीद तेज करने की जरूरत है और खास कर सूबों को यह हिदायत की गई कि वो हफ्तावार रिपोर्ट जो है वो विफाक को भिजवाएंगे और साथ ही साथ पंजाब में और खासकर जनूबी पंजाब में जो कलअदम तंजीमें मौजूद हैं, जो कि नाम तब्दील कर करके मुख्तलिफ नामों के साथ कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं, उस हवाले से पंजाब हुकूमत को ये कहा गया है कि उन कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई जो है वो तेज़ करे और ये फ़ौरन कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो टाइमलाइन मुकर्रर की गई है इन अहदाफ के हसूल के लिए, उस हवाले से भी बात की गई है। तो ये बड़े फैसले तो आज हमें वहाँ पर नज़र आए हैं। और अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की जानिब से एक और बड़ा फैसला भी सामने आ गया है। कल जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास सदर मुमलिकत ने बुलाया था, जिसके अंदर भारतीय जारहियत के हवाले से, LOC की सिचुएशन के हवाले से और मकबूजा कश्मीर के हवाले से बात होनी थी, उसमें इमरान खान साहब ने ना जाने का, शिरकत ना करने का फैसला किया है। जॉइंट सेशन के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है। शेख रशीद साहब तो एक तरफ इस ऐलान की हिमायत कर ही रहे हैं, लेकिन दीगर अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो इमरान खान को अभी भी मशवरा दे रही हैं कि इस पर नजरसानी की जाए। जबकि इमरान खान साहब का मानना यह है कि पार्लियामेंट में जाने का मतलब होगा कि मैं नवाज शरीफ को वजीर आजम मान लूं। और नवाज शरीफ साहब से ये मुतालबा किया गया है इमरान खान साहब की जानिब से आज फिर से कि वो या तो इस्तीफा दें और दूसरा ऑप्शन उनके सामने ये रखा गया है कि वो अपनी ही पार्टी के किसी और बंदे को जो है वो फौरन से पहले वजीर आजम मुंतखब करें, उनको वजीर आजम बनाएं। इस हवाले से बात करेंगे और इस पर दीगर सियासी जमातें जो हैं वो क्या मौक़िफ़ रखती हैं वो भी आप तक पहुंचाएंगे। एक ब्रेक, मुख्तसर सा वक्फा और वक्फे से वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। PTI का इमरान खान साहब का ये ऐलान कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कल शामिल नहीं होंगे और फिर 30 अक्टूबर को इस्लामाबाद बंद करने का ऐलान भी कर दिया है। वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा एक बार फिर से सामने आया है। इस हवाले से भी बात करेंगे और साथ ही साथ जो आज नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से बड़ी बैठक के कुछ अहम फैसले हमारे सामने आए हैं उस पर भी बात होगी। सेनेटर सलीम ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के सीनियर रहनुमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। शैला रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा, इस्लामाबाद में आज मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का भी। और एजाज चौधरी साहब भी लकीली इस्लामाबाद आए हैं और इस्लामाबाद में ही हमें मिल गए, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सलीम ज़िया साहब, आज जिस तरीके से नेशनल एक्शन प्लान के मुख्तलिफ नुकात की बात हुई और जिन पर काम गैर तसल्ली बख्श है उनको मजीद तेज करने की हिदायत भी हुई और पंजाब के हवाले से खासकर जो बात की गई है कि वहां पर जो कलअदम तंजीमें मौजूद हैं, नाम तब्दील कर करके काम कर रही हैं, यानी एक तरीके से एतराफ भी सामने आया कि मुख्तलिफ नुकात हैं जो सुस्त रवि का शिकार हैं। सादिया, बात यह है कि ये इस चीज़ का पहले ही नोटिस लिया जा चुका है। जहाँ पर पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ काम हो रहा है, वहाँ पर खुसूसी तौर पर पंजाब में और खुसूसी तौर पर साउथ पंजाब में ये सब के इल्म में भी है और काफ़ी कार्रवाई हो चुकी है। बहुत सारे लोग वहाँ पर गिरफ़्तार भी हुए हैं, कई लोग मारे भी गए हैं, गिरफ़्तार भी हैं, उनको उनके खिलाफ़ केस भी रजिस्टर हुए में हैं। इसमें कोई शक नहीं है, मैं इसको तस्लीम करता हूँ कि इसमें तेज़ी आनी चाहिए। पूरे पाकिस्तान में इक़दाम हुए होते तो फिर आज ये बात ना होती और खासकर जनूबी पंजाब का जिक्र इस तरह से ना होता। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, देखें ना, यहाँ पर ये तो काम ऐसा है कि बहुत बिखरा हुआ काम है, क्योंकि हमारा जो दुश्मन है वो बहुत चालाक है और उसने इतनी आसानी से काम नहीं किया हुआ कि सबको इतनी आसानी से गिरफ्तार भी करवा दे।
اس کے دشمن جو ہمارے دشمن ہیں کئی جگہ چھپے ہوئے ہیں، اور اگر کہا گیا تو بالکل ٹھیک کہا گیا، اس کے لیے گرفتاری ہونی چاہیے، پکڑے جانے چاہیے، ان کو سزائیں دینی چاہیے، پاکستان کے کسی حصے میں بھی ہوں، پنجاب میں ہوں، ساؤتھ پنجاب میں ہوں، سندھ میں ہوں، خیبر پختونخوا میں ہوں، کہیں بھی ہوں، جہاں جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کمی ہے، پیشی جہاں پر نشاندہی کی گئی ہے، ان خامیوں کو دور کر کے ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے، ان کو سزائیں دی جائیں، کیونکہ یہ تو آپ کے ہمارے لیے سب کے لیے ہے نا، سب کے لیے ہے، لیکن مسئلہ یہ آتا ہے جس طرح شیلا رضا صاحبہ سندھ کے حوالے سے آپ کے خود بھی سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ ہیں، سندھ کے باقی لوگوں کے بھی، کہ جی وہاں پر تو بہت زیادہ کام ہو رہا ہے لیکن باقی صوبوں کی پیش رفت اس طریقے سے وفاق کو بھی وہ نہیں پہنچ رہی جیسے سندھ کو پہنچ رہی ہوتی ہے. تو ابھی اس مرحلے میں آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پنجاب کے اندر کچھ مصلحتوں کا شکار رہا جا رہا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے، سہولت کاروں کی جب بات آتی ہے، معاونین کی جب بات آتی ہے، اور اگر کہا ہوتا تو پھر آج اس کی نوبت نہیں آتی ہے کہنے کی؟ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ واقعی اگر ہمیں اپنے پورے ملک میں امن دیکھنا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ صرف کے پی میں اور جو ہے سندھ میں نیشنل ایکشن پلان پہ عمل ہو. اس سے آپ دیکھیں کہ رکے گی نہیں دہشت گردی. ابھی ہم نے بلوچستان میں دیکھا کہ ہمارا اتنا بڑا لاس ہوا، ہمارے لائرز کی کریم جو ہے انہوں نے ایک دھماکے سے اڑا دی. تو ہمیں ایک ساتھ تمام صوبوں میں کرنا ہوگا. جب ہمارا وقت تھا اور اس طرح کا بلاسٹ ہوتے تھے تو حکومت کو ہٹایا گیا تھا بلوچستان سے اور کہا تھا کہ جی حکومت کی خامیاں ہیں، لیکن اب سب نے دیکھ لیا کہ حکومت کی خامی نہیں تھی. اس وقت بھی ہم یہ کہتے تھے کہ یہ جو آپریشن راہ راست ہم نے شروع کیا تھا مالا کنڈ سے، اس کو پھیلنا چاہیے، لیکن کیونکہ اتنا اس میں کنفیوژن پھیلا دیا گیا تھا اور اتنے سپورٹ آئی تھی کہ نہیں ان کے خلاف جنگ نہ ہو، ان سے مذاکرات کیے جائیں، اور یہ تو مسلمان ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، گڈ بیڈ میں دھکیل کے جو ہے اس آپریشن کو جو ہے ایک کنفیوژن کا شکار کر دیا گیا تھا. یہاں تک کہ ہم نے الیکشن بھی جو ہے صحیح سے ہم نہیں لڑ سکے تھے کیونکہ ہمارے لیے دھمکیاں تھیں. آپ کو پرابلم تھی، تو اے این پی کو پرابلم ہو رہے تھے، ان کے لیول الیکشن گراؤنڈ کیمپین نہیں ملا تھا ہمیں اور ہم نہیں کر سکے تھے کیمپین. تو لیکن فائنلی سب نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ایکشن تھا وہ بالکل صحیح تھا اور ان سے مذاکرات ممکن نہیں ہے، صرف وقت ضائع ہوا. اور اب جب یہ ہو رہا ہے تو اور پھر نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تو اس میں بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک مانیٹرنگ کمیٹی ہونی چاہیے نیشنل اسمبلی میں جو نیشنل ایکشن پلان کو دیکھے اور سمجھے. لیکن مجھے بہت ساری جگہ پہ یہ محسوس ہوا کہ جتنی کلیئر پاکستان پیپلز پارٹی اے این پی اور ایم کیو ایم ہے اگینسٹ دا ٹیررزم اینڈ ٹیررسٹ آلسو، اس طرح سے ہمیں بہت سارے لوگ کلیئر نظر نہیں آئے. ہاں ہمیں اس طرح سے نہیں نظر آئے، مطلب اس طرح کلیئر نہیں ہے. جماعت کو بھی میں کہہ رہی ہوں جماعت اسلامی تو اس طرح کلیئرٹی نہیں ہے اور پھر نہیں بھی ہوا عمل. تو اس کا نتیجہ آپ دیکھیں کہ وزیر داخلہ کو جو ہے نشانہ بنایا گیا، اعتراضات بھی اس کے سامنے ہیں. تو اسی لیے ہم نے مانیٹرنگ کمیٹی بھی کہا کیونکہ آپ لوگوں کے بھی شکوے شکایات تو تحفظات بھی آتے رہے ہیں، لیکن جس طرح شیلا صاحبہ نے کہا کہ جو آپریشن ماضی میں بھی ہوئے کہ ایک جگہ پر کر دیا، دائرہ کار نہیں پھیلایا گیا، اس میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے نیشنل ایکشن پلان جو ہے پنجاب میں اس طرح عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے، سلیکٹیو کیا جا رہا ہے کام؟ بہت شکریہ سعدیہ. پہلی بات تو یہ کہ گزشتہ جو آپریشن تھے اور اس میں بہت بڑا فرق ہے، جتنا نیشنل کنسنسس ضرب عضب پہ ہوا اور نیشنل ایکشن پلان پہ ہوا اس سے پہلے نہیں تھا. اور یہ بات کہ اس کا دائرہ پنجاب میں تو کبھی شروع ہی نہیں کیا گیا نا جی. یعنی یہ تو چند ماہ ہوئے ہیں جب سے، یعنی ابھی تک وہ سمری گورنمنٹ آف پنجاب نے نہیں بھیجی جس کے نتیجے میں رینجرز کو وہاں پہ جانا ہے اور فوج نے اب نہیں. آج سے میرا خیال ہے بہت ہی کلیئر آج پھر وہی بات کی ہے. اور ان کے تو جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں جوائنٹ تھوڑا بہت جو آپریشن ہوا ہے وہ تو وزراء کے وہ لوگ تھے جو رائٹ اور لیفٹ ہینڈ تھے. یعنی رانا ثناء اللہ کا بہت ہی قریبی آدمی جو گرفتار ہوا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں پنجاب میں بہت بڑا مسئلہ ہے، چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. اس لیے کہ پی ایم ایل این اور پنجاب کے بعض ان کے لیڈروں کی الیکشن مہم کے اندر وہ پوری طرح لوگ انوالو تھے اور وہ ان کا ساتھ دیتے تھے، یہ انہیں فائنانس کرتے تھے. ریکارڈ کے اوپر ہے یہ ساری باتیں، میں نئی نہیں کر رہا ہوں. لیکن جب سے نیریٹو چینج ہوا سارا پوری قوم یکجاں ہو گئی، لیکن انہوں نے رینجرز کو نہیں آنے دیا. اسپیسیفکلی جس طریقے سے بینڈ آؤٹ فٹس کی آج بات کی گئی ہے کہ وہ کل عدم تنظیمیں جو نام تبدیل کر کر کے کام کر رہی ہیں، ان پر پھر کیوں ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا اگر آپ کہتے ہیں کہ واقعی کام نہیں ہو رہا؟ وجہ میں نے بتا دی. سہولت کار
سہولتکار معاونین ہیں, فیسیلیٹیٹر ہیں, خود حکومت کے لوگ ہیں. یعنی میں نے تو ایک وزیر کا آپ کے سامنے نام لیا فیصل آباد سے کہ وہ اس کے اندر براہ راست, ان کا بالکل, انہوں نے پتہ کیا کہا تھا اس کی گرفتاری کے بعد, انہوں نے کہا تھا ہاں جی وہ میرا بہت گہرا دوست ہے, پی ایم ایل این سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. واٹ ڈز اٹ مین؟ اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ کے ساتھ وہ تعلق ہے لیکن این سے نہیں ہے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ باقاعدہ جو لیگل ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ سمری موو کریں, سمری موو کر کے بلائیں, اور ساؤتھ آف پنجاب, سینٹرل پنجاب, ایوری ویئر جہاں جہاں پہ بھی ایسے لوگ ہیں ان کو سنب کیا جائے. فوج ایک نہیں, سال سے زیادہ عرصے سے بار بار ان کو یاد دلا رہے ہیں, بار بار یاد دلا رہے ہیں. اب یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے بھی پہلے بات کی تھی کہ جی اگر واقعی میں عمل درآمد ہوتا ہے نیشنل ایکشن پلان پر جس طریقے سے تمام نکات ترتیب دیے گئے, تو وہ آپ کے میرے اس ملک کی بہتری کے لیے, پنجاب میں دہشت گردوں کا صفایا ہوگا تو ظاہر ہے پنجاب حکومت کے لیے ہی بہتر ہوگا, انہی کو کریڈٹ بھی جائے گا. لیکن جس طریقے سے انہوں نے بات کی, رانا ثناء اللہ صاحب کا ذکر کر دیا, یا پھر ان لوگوں کا جو کہ وزراء ہیں اور سپورٹ کر رہے ہیں, فیسیلیٹیٹرز ہیں, پھر وہ ایسے لوگوں کے پھر ان پہ کیسے ہاتھ ڈالیں گے؟ اعجاز چودھری صاحب نے بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اعجاز بھائی کے لیے بڑی عزت احترام ہے, ان کا اپنا ویو بھی ہے, اور ان کی اور ثناء اللہ صاحب کی پرانی چلتی آ رہی ہے, مگر میں سمجھ, وہ ظاہر ہے ایک پرانی ان کا بیان بازی ہوتی رہتی ہے, میں اس میں نہیں جانا چاہتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی نہ وفاقی حکومت کی یہ پالیسی ہے, نہ صوبائی حکومت کی یہ پالیسی ہے, اور نہ کوئی وزیر ایسی جرت کر سکتا ہے کہ ایسی غلط تنظیموں سے کسی طرح کا بھی رابطہ رکھے. ہاں اب ٹھیک ہے الیکشن بازی ہوتی ہے, اس میں تصاویر بھی ہیں نا, تصاویر تو بہت سارے لوگوں کی, الیکشن کیمپین کے دوران تصاویر تو بہت سارے لوگوں کی بہت جگہوں کی ہیں. تصویروں پہ نہ جائیں, تصویروں پہ جائیں گے تو پھر پردے میں رہنے دو جیسے کہتے ہیں نا, پردے رہنے دو. چلیں یہ مصلحت ہے, پھر آڑے آ جاتی ہے, میں سمجھتا ہوں تصاویر پہ نہ جائیں پھر اور لوگوں کی بھی تصاویر آ جائیں. کہ دیکھیں, مگر بنیادی بات یہ ہے نا جو میں جس پہ اگری کرتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیر شوڈ بی نو لیٹیٹیوڈ فار اینی بڈی. وہ عام آدمی ہے, پارٹی کا ہے, پارٹی کا نہیں ہے, ایکس وائی زیڈ پارٹی کا ہے, وزیر ہے, ایم این اے, ایم پی ہے, سینیٹر ہے, کچھ ہے, اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ہماری جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ زیرو ٹالرنس ہے. پالیسی ہے لیکن پالیسی پہ عمل درآمد کا معاملہ آ رہا ہے نا. میرا اسپیسیفک سوال ہے, سمری جو گورنمنٹ آف پنجاب نے موو کرنی ہے جس طرح سندھ گورنمنٹ موو کرتی ہے بار بار, تو وہ کب ہوگا؟ یہ دیکھیں آج جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں آپ نے بتایا کہ انہوں نے کافی اسٹریس کیا گیا, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا صحیح ہے. لیکن پنجاب حکومت کا کہہ رہے ہیں کہ یہ اقدام کہ رینجرز کو بلانے کے لیے سمری وہ ابھی تک موو کیوں نہیں کی گئی, وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جیسے سندھ حکومت کرتی ہے. آج کی جو نیشنل ایکشن پلان کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں آپ بھی بتا رہے ہیں, ہم نے بھی دیکھا کہ اسٹریس کیا گیا ہے, تو ہو جائے گا. I'm sure کوئی نہ کوئی راستہ لیٹس ہوپ کہ واقعی جس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ جی آج پھر سے یاد دلایا گیا ہے کہ کن کن نکات پر سست روی کا وہ شکار ہیں اور غیر تسلی بخش کام ہوا ہے اور اس کو تیز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ لوگ ہمیں یاد دلائیں گے کہ آپ خود کیوں نہیں حکومتوں کو یاد, حکومت کو کرنا چاہیے. اور جب سندھ حکومت جو ہے وہ اپنا آئینی حق استعمال کرتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ اس کے اوپر اپنا حق استعمال کیا جاتا ہے اور بڑا نام رکھا جاتا ہے, پروگرام کیے جاتے ہیں. اور ایک بات مجھے ضرور کہنی پڑے گی کہ ہم نے بھی جو آپریشن رائے راست شروع کیا تھا مالاکنڈ میں, ہم نے بھی کنسنسس بلڈ کیا تھا, نیشنل اسمبلی سے پوری اس کی اپروول ہوئی تھی. تو یہ نہیں سمجھا جائے کہ ایسے حالات نہیں تھے. مالاکنڈ میں تو وہاں کی پولیس جو ہے وہاں سے چلی گئی تھی, تو ہم نے بھی کنسنسس بلڈ کر کے کیا تھا. لیکن افسوس کہ پوری قوم اس وقت بھی نہیں کھڑی ہوئی تھی. کسی ایک علاقے تک ریسٹرکٹ آپ اس کو نہیں کریں گے, پھر پورے ملک میں اسی طریقے سے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں. میرا یہ کہنا ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ مالاکنڈ آپریشن اس طرح کا نہیں تھا کہ جیسے اب ضرب عضو رہا ہے. بالکل کنسنسس تمام آپریشنز پر جتنے بھی ہوئے. میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, بڑی اچھی بات رکھی انہوں نے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر دوسرے علاقوں میں بات ہو رہی دوسرے علاقوں کی, وہاں پر اندرون سندھ میں بہت زیادہ ضرورت آپریشن کی. اور وہاں کچھ ہمارے جو دوست ہیں پیپلز پارٹی کے, ان پہ نہیں وہاں پر ایک بیرومیٹر ایک رکھیں نا, یہ یارڈ اسٹک ایک رکھیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اندرون سندھ کی جب بات کی جاتی ہے تو بہت واویلا مت جاتا ہے کہ نہیں جی اندرون سندھ نہیں, حیدرآباد تک نہیں جا سکتی رینجرز, حیدرآباد تک نہیں, آگے نہ جائیں. ایسا نہیں ہے. وہاں سے گرفتار ہوئے لوگ پکڑے گئے, نام ابھی میں لیتا ہوں تو پھر اور بات چلی جائے گی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اندرون سندھ میں بھی اتنی ہی ضرورت ہے. میں یہ کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ رینجرز کو فل رائٹس ہیں دیہی سندھ میں بھی. صرف وہ رائٹس نہیں ہیں جو کہ اے پی سی بلا کے رینجرز کو کراچی میں دیے گئے تھے کہ وہ انٹیروگیٹ بھی کر سکتی ہے اور ڈیٹینشن میں بھی رکھ سکتی ہے. اس کے علاوہ رینجرز کو پورے اختیارات ہیں. نہیں, یہ میں کلیئر کر دوں, یہ سلیم بھائی کو معلوم نہیں ہے پورا, نہیں انہیں بالکل ہے,
بالکل ہیں, صرف وہ رائٹس نہیں ہیں جو اے پی سی بلا کے کراچی میں دیے گئے کہ رینجرز انٹیروگیٹ بھی کر سکتی ہے اور 90 ڈیز کے لیے ڈیٹینشن میں. ٹھیک ہے, وہ صرف کراچی کی حد تک ہیں, گو کہ اس پر تحفظات ابھی بھی موجود ہیں, ہر چیز پہ رہیں گے, وہ تو ہر چیز پہ رہیں گے جس کو پکڑا جائے گا. نہیں, کراچی کے لیے اے پی سی بلائی گئی تھی, اسپیشل اختیار. موونگ آن, اعجاز چودھری صاحب, بڑی خبر دے دی عمران خان صاحب نے, اعلان بھی کر دیا ڈیٹ کا, 30 اکتوبر اسلام آباد بند کر رہے ہیں, اور پھر کل جوائنٹ سیشن. یہ تو بھارتی مظالم کے خلاف ہے جو مقبوضہ کشمیر میں ہیں, ایل او سی پر بلا اشتعال فائرنگ ہے, اس میں نہیں جا رہے, وہ پارلیمانی لیڈروں کی میٹنگ میں بھی نہیں گئے, کل جوائنٹ سیشن میں بھی نہیں جا رہے آپ لوگ. سعدیہ, پہلی بات تو یہ کہ جو ہے بھارت کا جارحانہ عزائم, جو ہیں کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی, جو ہے پاکستانیوں کا اتحاد, اس کے اوپر ہم نے 30 ستمبر کو جتنا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دیا, لاکھوں لوگوں کے سامنے بھی اور لوگوں نے گھروں میں بھی اور دنیا بھر میں سنا گیا, اس لیے اس کے اوپر تو کوئی کمی نہیں ہے, ساری دنیا بالکل کلیئر ہے. اور ہم نے واضح طور پہ کہا کہ اس سلسلے میں حکومت سے یا کسی اور سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم But your parliament is the right forum for that. میں بتاتا ہوں آپ کو. اس کے بعد اے پی سی بلا لی گئی, اے پی سی میں بھی ہم شریک ہوئے. یہ سارا یہ جو سیشن کا بائیکاٹ کرنا ہے, یہ تو عین پارلیمانی سیاست کا حصہ ہے. آپ جب کوئی چیز رجسٹر کرانا چاہتے ہیں جو نہیں ہو رہی ہوتی اور لانگ ڈیو ہوتی ہے, اب جو میں بات کہنے لگا ہوں ذرا آپ غور فرمائیے. آج 4 اکتوبر ہے اور 3 اپریل سے لے کے پورے 6 ماہ ہو گئے ہیں, پورے 6 ماہ ہو گئے ہیں. یعنی پوری پارلیمنٹ, پوری سیاسی جماعتیں, ساری اپوزیشن ٹی او آر کے لیے, کمیٹیوں کے لیے سارا زور لگاتے رہے کہ جی یہ پیناما پیپرز کے اوپر کوئی نظام بن جائے اور تحقیقات ہو جائے. وزیر اعظم خود کہتے ہیں کہ میں بالکل صاف ہوں, میں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ نظام کیوں نہیں بننے دیتے 6 ماہ میں؟ لوگ نہیں بننے دیتے, وہ نہ پارلیمنٹ میں بننے دیتے ہیں نہ کوئی اور قانون. چنانچہ یہ ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا گریونس ہے, یہ ہمارا گریونس ہے. ہم سیشن سے بائیکاٹ اس لیے کر رہے ہیں, بتانا چاہتے ہیں کہ 6 ماہ سے ایک مسئلہ بالکل اوور ڈیو ہو چکا ہے اور حکومت اس کی طرف بریک لے لوں, بریک سے واپس آئیں گے تو اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. اور عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ پارلیمنٹ میں جانے کا مقصد یہ ہوگا کہ نواز شریف کو میں نے وزیر اعظم تسلیم کر لیا ہے. تو پیناما لیکس کے آنے کے بعد درمیان میں جب وہ پارلیمان میں موجود رہے ہیں, جاتے رہے ہیں, تب وزیر اعظم تسلیم کر لیا تھا, یہ بھی ایک سوال ہے. اور اس اسلام آباد کو بند کرنے سے, لاک ڈاؤن سے حاصل کیا ہوگا, اس پر بھی بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. عمران خان صاحب نے تو کل کہہ دیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں نہیں جائیں گے. میں پہلے شیلا صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی, کیونکہ کائرہ صاحب کے بھی اور پیپلز پارٹی کا بھی اس پہ کافی ری ایکشن آیا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ کے مشترکہ سیشن میں نہ جانا, کائرہ صاحب کہتے ہیں کہ بڑی حیرت کی بات ہے. پہلے بھی آپ لوگ کہتے ہیں سولو فلائٹ کا ذکر کرتے ہیں عمران خان صاحب کی, بلاول صاحب نے بھی ذکر کر دیا, اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کی منطق ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. تو واقعی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں نہیں جا رہے کل. بالکل, دیکھیے کل تک آپ انہیں وزیر اعظم مانتے تھے, آج نہیں. کل جس میٹنگ کو انہوں نے خود پریزائڈ کیا اس میں آپ تھے, اور وہ اسمبلی جس کے ممبر جتنے میاں صاحب ہیں یا کوئی اور ہے اتنے ہی ممبر آپ ہیں, اور کل تو کنڈکٹ بھی وہ نہیں کریں گے, اسپیکر صاحب کریں گے. رات میں ایسا کیا ہو گیا کہ آپ نے انہیں وزیر اعظم ماننے سے انکار کر دیا؟ وزیر اعظم ہم بھی انہیں نہیں بنانا چاہتے تھے, لیکن ان کو سیٹس ملی ہیں تو وہ آئینی طور پر اس کے حقدار ہیں, منتخب ہیں. تو میں نہیں سمجھتی کہ میں اس سے پہلے کی بھی آپ سے بات کرنا چاہوں گی, اگر آپ مجھے اجازت دیں, کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو جب شملہ جا رہے تھے تو بہت ہی سخت اپوزیشن تھی, لیکن کیونکہ ریاست کے اوپر بات آئی تھی, اور جب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے آ کے اسمبلی میں بات کی تو ولی خان سے لے کے ہر شخص ان کی ڈیسک تک آیا اور کہا جناب وزیر اعظم صاحب, آپ صرف ملک کے وزیر اعظم نہیں ہیں کہ آپ کی پارٹی نے زیادہ سیٹس لی ہیں اور آپ وزیر اعظم ہو گئے, آپ اس وقت پوری قوم کے وزیر اعظم ہیں, ہر پارٹی کے وزیر اعظم ہیں, اور ہم اپنی فل اسٹرینتھ دے کے آپ کو بھیجتے ہیں. اور پھر سب نے دیکھا کہ پھر جو اعتماد تھا اس سے بھٹو نے کیا کیا, آپ نے کیا کیا مطالبات منوائے, کس طرح سے اپنی پالیسی پیش کی. سملرلی اگر ہم دیکھیں
تو جب رشیا کا انخلا تھا افغانستان سے تو ڈکٹیٹر ضیاء جو تھا وہ اس وقت ملک میں صدر تھا، اور ہمارے اوپر جتنے مظالم ہو چکے تھے، پھانسی، کوڑے، جیلیں، سب جانتے ہیں. لیکن جب جنیوا میں جانے سے پہلے ایک APC بلائی گئی تو تمام اپوزیشن پارٹیز جو تھیں ان کو لیڈ کر رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی ایز MRD. ٹھیک ہے. تو بی بی صاحبہ نے ایک ہی شرط رکھی تھی کہ بالکل ہمارے ملک کا معاملہ ہے، ہم آئیں گے، ہمارے ملک میں امن کا معاملہ ہے، لیکن ضیاء نہ ہو، لیکن ضیاء نہ ہو. مطلب ضیاء کی ہم نے شرط لگا کے وہ APC اٹینڈ کی تھی، ضیاء کو نہیں آنے دیا تھا، سلیم ضیاء صاحب کو نہیں، جنرل ضیاء کو. تو ملک جو ہے نا، ریاست جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ہے ریاست. تو یعنی کل بھی آنا چاہیے تھا، اور اب کل جو پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہونے جا رہا ہے اس میں بھی آپ لوگوں کو بھی شوق لگا تھا، یا آپ کے لیے ایکسپیکٹڈ تھا کہ خان صاحب کچھ بھی کر سکتے ہیں، جس طرح پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ایک دم سے ان کی منطق سمجھ نہیں آ رہی، یو ور ایکسپیکٹنگ دس ڈیسیژن؟ نہیں سادیہ، سچ بات ہے کہ مجھے تو بہت عجیب سا لگا مجھے بھی. اچھا، کہ کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ کل تک ساری چیزیں ٹھیک چل رہی تھیں، اور کل بڑا اچھا ایک وہاں پیغام بھی گیا تھا. اور جیسے ابھی ڈپٹی اسپیکر صاحبہ نے کہا کہ کل کا جو اجلاس ہے وہ تو خصوصاً صرف اور صرف جو کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے بارے میں سے، LOC میں جو وہ ظلم کر رہے ہیں، جو بمباری کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے ہے. اور ان کے معاملات کو اجاگر کرنے کے لیے ان کی سولیڈیرٹی، ان کے ساتھ یکجہتی کا ایک ہم نے مظاہرہ کرنا تھا کہ پوری پارلیمنٹ، صرف پارٹیز نہیں، پارٹیز تو اس دن ہو گئی تھیں، آج پوری پارلیمنٹ، جوائنٹ پارلیمنٹ جو ہے، نیشنل اسمبلی، سینٹ، وہاں سے تمام ان کے ساتھ ہے اس معاملے میں. تو ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ انہوں نے ایسا فیصلہ کیا. کاش وہ آ جاتے تو اس میں ذرا اچھا بھی لگتا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو آن دا لائٹر سائڈ وہ یہ ہے کہ with due respect پلیز کیری آن، وہ جواب بھی دیں گے. دیٹ از آن دا لائٹر سائڈ. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ذرا خوش مزاج آدمی ہیں، گپی شپی آدمی ہیں. وہ اچھا خاصا نتھیا گلی میں بیٹھے ہوئے تھے، مزے کر رہے تھے دوستوں کے ساتھ، اور اس کا حق ہے، اس کا سب کو حق ہے کہ دوستوں کے ساتھ ملے بیٹھے. پرانے ان کے کالج کے دوست ہوں گے، اگر ہیونگ اے نائس ٹائم، ادھر آپ نے یہ رفڑ ڈال دیا، یہ کال کر لیا. اور پھر جو موقع دیا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے رہنے دیں نتھیا گلی میں نہیں آنا اسلام آباد جوائنٹ سیشن میں. دوسرا یہ کہ جو موقع دیا گیا شاہ محمود قریشی صاحب کو، آئی تھنک ہی ٹک فل ایڈوانٹیج آف دیٹ. اس نے وہاں پر اپنا موقف بہت اچھے طریقے سے بیان کیا، بہت ہی سنجیدہ طریقے سے موقف بیان کیا، اور وہ میڈیا میں بھی ان کو پوری جگہ بھی ملی. صحیح ہے. اور کل سے ہی PMLN یہ بات کر رہی ہے کہ ڈرافٹ تیار کرنے میں بھی شاہ محمود قریشی کا کافی انپٹ ہے. اور ایک ماحول کو مخصوص دیکھیں، مخصوص حالات ہیں بھی. ہم اس وقت سیاست، الیکشن ہوگا تو لڑیں گے، بیان بازی بھی کریں گے، جلسے بھی کریں گے، جلوس بھی نکالیں گے. اس وقت جو میں سمجھتا ہوں کل ان کا جو رول تھا وہ بہت مثبت تھا. چلے خود نہیں آئے تو ان کی پارٹی نے بھرپور شرکت کی، لیکن اعجاز چودھری صاحب یہ ایشو تو واقعی ایسا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس ایشو پر پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک آواز میں یک زبان ہو کر یہ بات کرے کہ ہاں جی بھارت جارحیت کر رہا ہے، وہاں اس فورم سے پیغام دیا جائے. میرے دوست قائرہ صاحب کو پتہ نہیں کیوں سمجھ نہیں آتا، کہتے ہیں منطق کی سمجھ آ رہی ہے. وہی نا، 1.5 ماہ پہلے پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کیا ایک سیشن کا. تو ظاہر ہے یہ پارلیمانی سیاست کا حصہ ہے بائیکاٹ کرنا. اس میں نہ سمجھ آنے والی کیا بات ہے؟ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جوائنٹ سیشن میں نہ جانا مطلب ہوگا کہ پارلیمنٹ کو نہیں مان رہے. مجھے بتائیں، میں عرض کرتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ 30 ستمبر کو ہم نے انڈیا کو بھی لے لیا، کشمیریوں سے اظہار یکجہتی بھی کر دیا، یہ بھی کہا کہ اس مسئلے پہ حکومت سے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے اور قوم پوری متحد ہے. اس کے بعد اگلی بات تو اگلی میں بتا رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، کمنگ آن دیٹ. اس کے بعد APC ہوئی. اس APC کا پھسپھسا ڈرافٹ جو تیار ہوا تھا اس کو PTI نے ہی تبدیل کیا اور ایک اسٹرانگ میسج دے دیا. وہاں پر سارا کام پورا ہو گیا. اب ہم یہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کو شامل کر کے کہ 6 ماہ ہو گئے ہیں، ایک مسئلہ ہے یعنی پوری پارلیمنٹ کے سامنے، اس کا کوئی جواب ہی نہیں دیتا. اس لیے ہمارا یہ استحقاق ہے کہ ہم بتائیں وزیر اعظم کو، دنیا کو پتہ ہے یہ جو کشمیر کا ایشو ہے نا، اس کے بارے میں بھی سن لیں. بہت دل جلا ہوں، کم از کم میں تو 40 سال سے دیکھ رہا ہوں. اور شیلا بی بی کو میں بتاتا ہوں، انہیں شاید یاد ہوگا 89 میں پہلا انتفاضہ جب ہوا ہے نا، اس میں 70-80 ہزار لوگ شہید ہوئے تھے. ٹھیک، بے نظیر مرکز میں تھیں اور نواز شریف صوبہ پنجاب میں تھے. یہ طے ہوا. ہم اس وقت کشمیر ایک ایسا ایشو ہے، ساری قوم اکٹھی ہو جاتی ہے. اکٹھے ہونے کے بعد کہا
قاضی حسین احمد صاحب نے تحریک کی کہ یہاں پر ایک 5 فروری کا دن منایا جانا چاہیے. اس وقت سے لے کے آج تک 27 برس سے منایا جا رہا ہے. روس کے اندر نہیں ہے. حکومتیں جب بھی کشمیر میں کوئی یعنی ان کا خون بہتا ہے, جب وہ وہاں پر جدوجہد کرتے ہیں یہاں حکومتیں ہلنا جلنا شروع ہو جاتی ہیں. باقی مستقل نہ تو پاکستان میں کسی سیاسی حکومت نے نہ کسی فوجی حکومت نے رتی برابر کشمیریوں کے حق کے لیے بات نہیں کی. جب بھارت کے ساتھ بات آتی ہے کشمیر بیک برنر پر چلا جاتا ہے, کاروبار آگے چلا جاتا ہے, ثقافتی تعلقات آگے چلے جاتے ہیں, ذاتی تعلقات آگے چلے جاتے ہیں, کاروباری تعلقات آگے لیکن اس میں بات یہ ہے کہ پارلیمان میں کل کو پھر لوگ کہیں گے کہ دیکھیں کشمیر پہ بات ہو رہی تھی اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کا حصہ نہیں بنی تھی. میرا خیال ہے کہ یہ کشمیر کو بھی پتا ہے, یہ کشمیریوں کو بھی پتا ہے, دنیا کو بھی پتا ہے کہ پی ٹی آئی کا موقف کیا ہے. لیکن اس بات کے اوپر پیچھے ہٹ جانا کہ جی 6 ماہ سے آپ آپ یہ دیکھیں نا, وزیر اعظم کے ثبوت ہم نے سارے پیش کر دیے پورے دنیا کے سامنے اور سارا کچھ آ گیا. اس کے بعد اب کیا رہ گیا ہے؟ کیا لیجیٹیمیسی ہے وزیر اعظم کی کہ وہ وزیر اعظم رہے جب تک کہ اپنے آپ کو کلیئر نہ کریں؟ کا بھی سوال تھا کہ کل تک سارا معاملہ صحیح لگ رہا تھا, آپ کا وفد جو ہے وہ بھرپور انداز میں شرکت کرتا ہے اس اے پی سی کے اندر, وہ پارلیمانی لیڈروں کی میٹنگ کے اندر, پھر جب جوائنٹ سیشن کی بات ہوئی اسی ٹاپک پہ اسی ایشو پہ ضرورت پوری ہو گئی نا. دیکھیں میں آپ سے ضرورت پوری ہو گئی نا, ضرورت پوری ہو گئی نا, پوری بات ہم نے اس میں کر دی, ضرورت پوری ہو گئی. اب پاکستان کا یہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے. 6 ماہ گزر گئے ہیں, کچھ ہو نہیں رہا, کوئی ادارہ اس کے اوپر توجہ نہیں دے رہا. 30 اکتوبر کو اسلام آباد بند کرنے سے جو 6 مہینے سے نہیں ہوا, کیا وہ ہو جائے گا؟ اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. شیلا صاحبہ, ایک تو انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے بھی سیشن کا بوائیکاٹ کیا تھا, تو یہ منطق پتہ نہیں کیوں نہیں پیپلز پارٹی کو سمجھ آ رہی. لیکن دوسری چیز یہ کہ اس سارے معاملے کے اندر 6 مہینے سے جس طرح انہوں نے کہا کہ جواب مانگا ہوا ہے, شواہد اور ثبوت بھی موجود ہیں, ایسے میں اس احتجاج کے اندر پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے پیناما لیکس کے معاملے پہ؟ دیکھیے جو نارمل جو ہوتی ہیں اسمبلی کی پروسیڈنگز یا اسمبلی بلائی جاتی ہے اس میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. ڈیورنگ سیشن بھی بائیکاٹ ہو جاتا ہے. یہ تو ایک پارلیمانی طریقہ ہے. اس وقت کیا ہماری ریاست پہ حملہ ہوا تھا جب آپ نے بوائیکاٹ جی, اور ہمارا تو مکمل اختلاف ہے نواز شریف صاحب سے ہر پالیسی پہ, ان کی فارن پالیسی سے, ان کی ہر پالیسی سے. ہم نے بڑی محنت کر کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ایکٹ بھی بنایا ہے جو سینٹ میں پیش ہوا, اور کل چیئرمین بلاول نے کہا کہ سوائے صرف اور صرف کشمیر کے علاوہ. تو اس وقت جو ہمارا مسئلہ ہے, اس وقت ہم نے یہ اے پی سی جو تھی اس کی ڈیمانڈ ہی پاکستان پیپلز پارٹی نے فوراً اسی لیے کی تھی کہ جب جوائنٹ سیشن سے پہلے ایک آواز ہو اور جوائنٹ سیشن سے بھرپور ایک آواز جائے, کیونکہ یہ ہم نواز شریف صاحب کو ہی نہیں بلکہ ہم یہ مودی کو جواب دے رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں یہ ہمارے پرائم منسٹر ہیں, ہمارے آپس میں جو بھی اختلافات ہوں لیکن ہم اس کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں چاہ رہے کیونکہ نواز شریف کو ہم پرائم منسٹر نہیں مانتے. اور دوسری بات یہ کہ یہ میسج دینا ہے کہ وہ ہمارے دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ جواب دینا ہے کہ بھائی اگر تم ہمارے ملک پہ اس طرح جو ہے حملے کرو گے, کشمیریوں کو اس طرح سے مارو گے, تو ہم سب کچھ بھول چکے اور جو ہمارے اختلافات ہیں ہم نے اس کو تھوڑے دن کے لیے ادھر رکھ دیا ہے, لیکن اس منیمم ایجنڈے پہ ہم یونائٹڈ. اور دوسری بات یہ کہ کل جو ہے وہ سب لوگ صرف انڈیا اور اس کی بات کر رہے تھے, اور یہ بات بھی سب کے ریکارڈ میں ہے کہ شاہ محمود صاحب کو اسپیچ بھی بہت پسند آئی تھی, جبکہ ہمیں اس پہ اعتراضات تھے اور شاہ محمود صاحب نے تالیاں بجا کے اس کی اچھائی کی تھی, جبکہ ہم نے مختلف جگہ پہ ہر جگہ پہ یہ بات کی تھی کہ جانے سے پہلے بھی اے پی سی ہونی چاہیے تھی, لے کے جانا چاہیے. اب جو بھی کچھ کہا تھا لیکن کیونکہ اٹیک ہو گیا تو ہم نے اس کو الگ کر دیا, اور کل بھی ہم نے یہ کہا کہ دیر آیت درست آیت. لیکن میں صرف یہ بات پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کل سب بتائیں گے وہاں پہ جو تھے کہ سب صرف اس پہ بات کر رہے تھے, ٹیبل ٹرن جو تھی سی پیک پہ اور کیا کہتے ہیں
اس پر احتساب بل پر یہ چیئرمین بلاول نے کی تھی، لیکن ایک حد تک، کیونکہ اس کا ایجنڈا جو تھا وہ یہ تھا، اور اس میں صرف یہ کہا تھا کہ جناب پی ایم صاحب اگر آپ احتساب بل پر بھی ہمارے ساتھ چلیں تو اس پہ بھی ہم سب مل کے چلیں گے، اور آپ اسے منظور کریں تو ہر موقف پہ جو ہے آپ کو اپوزیشن یونائٹ نظر آئے گی، آپ کے ساتھ. لیکن جو آپ نے کہا کہ جی اس موقع کے اوپر ہم نے انڈیا کو اور مودی کو یہ میسج دینا تھا کہ وزیر اعظم صاحب کے ہم ساتھ ہیں، اندرونی سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر، یہی ہمارے وزیر اعظم ہیں، لیکن اب وہ میسج وہاں سے آپ کو نظر پی ٹی آئی سے نہیں آ رہا، وہ اس لیے نہیں جا رہے کہ ہم وزیر اعظم نہیں مانتے. دیکھیں وہاں پہ کانگریس اور کمیونسٹ پارٹی تک اس وقت ایک جگہ کھڑی ہیں، وہاں کے اداکار، وہاں کے سب. کیا لیکن کانگریس کے تو چلیں کچھ لوگوں کے سٹیٹمنٹ بڑے آ گئے ہیں، کچھ لوگ ایک الگ چیز ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اس سے جو بھی ہو مسئلہ، لیکن کیونکہ مودی کامیاب ہو چکا ہے یہ کر کے بات کہ اس کے خلاف جو ایک مسئلہ تھا، اس کے ملک میں یہ مسئلہ تھا کہ ہماری فارن پالیسی کیا ہوگی، لیکن اس وقت ہم یہ چیخ رہے تھے کہ ایک ایسا وزیر اعلیٰ جو کہ مسلمانوں کا قتل عام 3 دن کراتا رہا وہ وزیر اعظم بن گیا، تو ہمارے وزیر اعظم کو اس سے ریاستی سطح پہ دوستی رکھنی چاہیے، پرسنل نہیں. لیکن اس وقت ہم کہتے ہیں کہ اس وقت ہم اپنے ملک کے ساتھ آگے جس طریقے سے وہ احتساب کی ڈیمانڈ 6 مہینے سے کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں، نہیں مل رہا، پھر سڑکوں پر آ رہے ہیں. اب 30 کو کیا ہوگا؟ اسلام آباد بند کرنے کے لیے آ رہی پی ٹی آئی. آپ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. مطلب میں نہیں سمجھتا کہ شاید میری طرح کے مارکیٹ ایڈوائزر بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا. ورنہ دیکھیں اتنا تجربہ کرنے کے بعد، اتنی ناکامیوں کے بعد، یعنی خواہ وہ الیکشنز ہوں 2014 کے الیکشنز کے بعد، یکے بعد دیگر 5-6 جگہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں عبرتناک شکستیں ہوئیں، خواہ وہ بلدیاتی الیکشن ہوں، کنٹونمنٹ کے الیکشنز ہوں، گلگت بلتستان کے ہوں، آزاد کشمیر کے ہوں. بائی الیکشنز جتنے ہوئے ہوں ان میں سے 95% مسلم لیگ نون نے جیتے، اور خود خیبر پختونخوا کی کئی صوبائی سیٹیں جو تحریک انصاف کی تھیں وہ یہاں آ گئیں. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی یہ جو انہوں نے کراچی میں جو کیا وہاں پر، وہ آپ کو پتا ہے کہ بہت بری طرح ناکام ہوا. نشتر پارک کا جو ہے، لیکن لاہور والا تو کہتے ہیں اچھا ہو گیا، وہ تو پیپلز پارٹی بھی تعریف کری تھی، اچھا پاور شو جو ہے انہوں نے. دیکھیں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اتنے سارے تجربات کے بعد اور پھر حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ جو پہلے کیا اس سے کیا حاصل کیا؟ جو 120 دن میں بیٹھے، وزیر اعظم استعفیٰ دیں، نہیں تو اسلام آباد بند کریں گے، کسی اور کو اپنی جگہ وزیر اعظم لگائیں. بند کرنا کھولنا وہ ظاہر ہے ان کا، وہ جس طرح سوچتے ہیں ان کی پارٹی ہے وہ سوچ سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستان کا کیا فائدہ ہے، پاکستانی عوام کا کیا فائدہ ہے؟ انہوں نے کیا حاصل کیا کر لیا اتنے مظاہرے اور اتنی چیزیں کرنے کے بعد، جبکہ ان کو بار بار لوگ پیغام دے رہے ہیں کہ بھی ہم نے آپ کو ابھی تسلیم نہیں کیا، کر لیں گے، ہو سکتا ہے 2023 میں کر لیں، کیونکہ 2018 تو انہوں نے گنوا دیا. ان کے پاس بہترین موقع تھا دیکھیں 2018 کا کہ یہ اپنی تیاری کرتے خیبر پختونخوا کے اندر ایک بے مثال قسم کی وہاں پر ماڈل، ایک ماڈل تیار کرتے. کتنا درد پولیس کے حوالے سے پی ٹی آئی کے اور اس کے حوالے سے بالکل وہ آپ کو بتا رہے ہیں، آپ یہ ساری چیزیں. سلیم بھائی کے دل میں کتنا درد ہے پی ٹی آئی کے بارے میں. میں روتا ہوں رات کو، آپ یہ کیا درد کی بات، میرا تکیہ بھیگ جاتا سارا. اچھا، آن اے سیریس نوٹ، اگر واقعی یہ وہاں پر کوئی صحیح مثال قائم کرتے نا تو وہاں پر لوگ کہتے 2018 میں کہتے یہ سب کو چھوڑ دو، یہ دونوں بہت پرانی پارٹیز ہو گئی ہیں، نہیں ہوا، آپ کا مشورہ نہیں مانا اور اس کا نقصان جو ہے وہ پھر پی ٹی آئی کو ہو گیا. لیکن مجھے اجاز روزی صاحب یہ بتائیں گے جو مشکلات کی بات کر رہے ہیں، عوام کو مشکلات، لوگوں کو موو کرنے میں، کہیں آنے جانے میں، پھر جو آپ کی تاجر برادری ہے وہ بھی چلائے گی کہ جی اسلام آباد پورا بند کر رہے ہیں، تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، آخری حاصل کیا بات میں کہوں گا، اور کیسے کریں گے؟ ضرور آخری بات میں کہوں گا ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ پہلی بات تو آپ یہ یوں لگتا ہے کہ یہ پچھلے 3-4 دنوں میں ارجنسی ہو گئی کشمیر کے حوالے سے. کشمیر برہان وانی 3 مہینے پہلے شہید ہوا تھا، یہاں پر 2 ماہ تک اس حکومت کے کان کے اوپر جوں نہیں رینگی، پتہ ہے آپ کو اس بات کا، اور وہاں پر مسلسل روزانہ لوگ شہید ہو رہے تھے. آج تو 100واں روز ہے وہاں پہ کرفیو کا. یہ کیا تماشا ہے؟ ہوا کیا؟ پھر یہ نہیں شیلا بی بی نے کہا کہ ریاست پہ حملہ ہے، 3.5 سال سے ریاست پہ حملہ ہے. کتنی دفعہ ایل او سی کے اوپر ہوا اٹیک، مسلسل ہوا، 33 لوگ سویلین اور ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں. یہ بھی پہلی دفعہ نہیں ہوا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کو اس کی اپنی جگہ پہ رکھ کے سوچیں. جہاں تک تو ہے نا کشمیر کے ساتھ یکجہتی، وہ میرا خیال ہے ظاہر و باہر ہے، پی ٹی آئی کے بارے میں لوگوں کو شبہ نہیں ہے.
भारत को, नरेंद्र मोदी को जो मैसेज दिया उसके बारे में किसी को शुबा नहीं है। इसके ऊपर हुकूमत से कोई इख्तलाफ नहीं है। हुकूमत जितने भी इकदाम करेगी हम उससे ज़्यादा चाहेंगे वो परफॉर्म करे, इस पर भी कोई इख्तलाफ नहीं है। मसला क्या है मुझे ये बताइए, मैं आपसे ये फिर पूछता हूँ कि पूरे 6 महीने गुजरने के बाद, पूरी जिद्दोजहद करने के बाद आपके प्राइम मिनिस्टर के बारे में दुनिया भर में ये पता चले कि करप्शन के उरूज के ऊपर है हमारा वजीर आजम, फिर ये पता चले कि इन 3.5 सालों के अंदर, एक में पूरी बात सुन लीजिएगा, पूरी बात सुन लें, इन 3.5 सालों के अंदर पाकिस्तान में जितने कर्जे इससे पहले लिए गए उतने कर्जे इस 3.5 सालों में लिए गए, फिर सबसे महंगे कर्जे लिए गए। गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, 55 लाख लोग बेरोजगार हो गए इन 3.5 सालों के अंदर, और बाकी हेल्थ की बुरा, यानी ये सारा जो लूट मार है, लूट खसूट है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं होना चाहिए। ये कैसे मुमकिन हो जाएगा? मैं आपसे मेरा सवाल फिर से अब वो क्या लाया, पहली बात तो आपके, कि आप हुक्मरानों पहली बात पे तो इत्तेफाक है ना, ये करो, ये हमारा बताइए, पहली बात पे तो इत्तेफाक है ना, हम भी बात कर रहे होते हैं, होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए, और हुकूमत 6 माह से नहीं कर रही, नेग्लिजेंस हुकूमत की है, ठीक है। अब आप कह रही है कि हमने एक जलसे का एहतमाम किया KPK में, एक का इस्लामाबाद में, एक रैली की, फिर 30 का एक जलसा किया, इसी तरह हम इस्लामाबाद आएंगे। नहीं आएंगे नहीं, बंद करने का कहा है, जलसा करने का, रैली करने की बात नहीं कि आपने कहा 30 को हम इस्लामाबाद बंद कर देंगे। बिल्कुल, मैं खुद कह रहा हूँ, लाहौर में इमरान खान ने कहा कि नहीं चलने देंगे हुकूमत को, तो जाहिर है हम उससे बिल्कुल कह रहे हैं बंद करने की बात नहीं, नहीं मैं क्या, नहीं इमरान खान साहब कर चुके हैं, मैं बिल्कुल जलसा करें, बिल्कुल वाज़ेह कह रहा हूँ कि इस्लामाबाद बंद करेंगे, एहतजाजन बंद करेंगे, और ये बताएंगे कि हुकूमत नहीं चल सकती। इन्हें पता नहीं है कि वहां पर 5-6 लाख लोग आए ना, उनका रुख जब इस तरफ करेंगे इन्हें समझ आ जाएगी। अभी तक समझ नहीं आई, और अवामी कुव्वत से बड़ी कुव्वत और कोई नहीं होती, अवामी कुव्वत से बड़ी कुव्वत और कोई नहीं होती। जितना, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, जितनी मर्जी तहकीकात कर लें, जिसने भी करनी है वो कर ले, और मैं आपसे अर्ज करता हूँ 15 को या 16 को पीपल्स पार्टी भी निकल रही है। मेरा ख्याल है इस एजेंडे पे सारी पार्टियों को निकलना चाहिए। मुल्क के ऊपर एक ऐसा वजीर आजम है जिसकी दयानत क्वेश्चन हुई है, वो अपना लायामल लेके, वो अपना एहतजाज लेकर, और इलेक्शन कैंपेन भी साथ साथ पीपल्स पार्टी की। लेकिन शैला साहिबा, 30 अक्टूबर को इस्लामाबाद बंद करने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल पे पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है? वो तो कहते हैं निकलना चाहिए, पीपल्स पार्टी को भी साथ देना चाहिए। थोड़ा सा और कर दूं, बेशक हमारी हुकूमत थी और हमने ही 5 फरवरी की जो है ना छुट्टी दी थी, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कश्मीर के लिए, वो किसी का भी नहीं, हमारी पार्टी की बुनियाद ही कश्मीर कॉज है, ठीक है। दूसरी बात ये कि हमारी पार्टी के ही ज़माने में जो है कश्मीर अफेयर्स का एक मुसलसल मिनिस्टर भी लगा, और जो कश्मीर में जो कुछ है सब जानते हैं कि किस आज तक पाकिस्तान बनने के बाद तक वहाँ पे किसने काम किया, ठीक है। दूसरी मैं वो भी बात कर रही हूँ, और ये जो आप कह रहे हैं कि मुसलसल अटैक की जो बात कर रहे हैं वो एक अलग सूरत हाल थी, लेकिन उड़ी के ऊपर जो अटैक हुआ है उसके बाद जिस तरह की बात की गई कि जी सर्जिकल स्ट्राइक की गई है, ये किया गया है, उसके बाद ये जो अटैक है ये एक बहुत ही हसास है, और उसके बाद से मुसलसल एक जंग की कैफियत हुई। सिर्फ उस खबर से जो उन्होंने झूठ उड़ाई अपने लोगों को मुतमईन करने के लिए, हमारे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स गिर गए। तो हमें ये देखना है कि अगर वहां से वो अपनी शरारत से बाज नहीं आ रहे तो हमें अपने मुल्क को किस तरह सेव करना है। वहां वैसे उनको ज्यादा नुकसान हुआ, उनकी तो स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई थी, करने से जरूर सेफ हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, मैं बिल्कुल ये कहती हूँ कि हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं आ रहे, बट अभी इस्लामाबाद बंद करने के मामले पे कहाँ है पीपल्स पार्टी? देखिए, बात मैं ये कहती हूँ कि कल हमारे चेयरमैन ने ये कहा कि इमरान खान साहब वे फॉरवर्ड नहीं देते। मसलन ये कि बड़ी अपोजिशन पार्टी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और उसके साथ तमाम और भी अपोजिशन की पार्टीज हैं। हमने सबने बैठ के ये तय करना है कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा। अगर कोई पार्टी अपने तौर पर की सबसे बड़ी पार्टी है तो 30 को ही जो आप लोगों की यहाँ पंजाब में चिन्नौर से फैसलाबाद रैली थी, इमरान खान साहब के 30 ये जो अभी इन्होंने किया था कौन सा डप लाट पे, तो उन्होंने अपने मुंह से खुद कहा
کہ اگر یہ اٹیک انڈیا کی طرف سے نہ ہوتا تو ہم ان کے گھر کی طرف بڑھتے, اور ان کے کیا کہتے ہیں اگر کانٹینٹ دیکھیں تو وہ لوگوں کہہ رہے تھے اندر گھس گئے تھے فلانی جگہ پہ, لوگ یہ ہو گیا تھا. بھائی ہمارا جو یہ مسئلہ ہے, یہ بگیسٹ کرپشن کا جو اسکینڈل ہے جس میں وزیر اعظم کے خاندان کا نام ہے, اس کو ہم اس طرح حل نہیں کر سکتے کہ ہم موجودہ وزیر اعظم کی حکومت گرا دیں. نہیں کرتے. ہم اس کے ہم یہ نہیں چاہتے کہ وزیر اعظم کو ہٹا دیں, اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. کوئی آئے گا وہ الیکشن کرائے گا وہی رہے گا. ہمیں قانون چاہیے. وتھ فورس ٹیکل کیا جائے گا, کس طریقے سے پھر روکا جائے گا پی ٹی آئی؟ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں ابھی کافی وقت ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹائم تک کی نظر ثانی کر کے واپس لے لیں گے فیصلہ؟ سینئر ایلیمنٹس جو ہیں میں سمجھتا ہوں وہ بھی ان کو سمجھائیں گے, وہ بھی بتائیں گے. دوسری دیکھو باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ دیوانی تو نہیں ہیں, وہ نہیں اس معاملے میں ان کے ساتھ آ رہی. ہو سکتا ہے کہ دوسری جتنی پارٹیز ہیں, پیپلز پارٹی ہے, جماعت اسلامی ہے, دوسری ہیں, ہو سکتا ہے وہ ان کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں. ہو سکتا ہے کہ ود ان دا پارٹی جیسے آج بھی جو فیصلہ کیا انہوں نے بائیک آؤٹ کا, اس میں آج اختلاف تھا, اس میں سخت اختلاف تھا کہ یہ بائیک آؤٹ کل کا جو بائیک آؤٹ سلیم بھائی تھے بیٹھے ہوئے اختلاف کر رہے ہیں. اچھا نہیں, ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہوگی, بتائیں کیا انفارمیشن ہے جس کی بنیاد میں پہ بات سمجھتا کر ہوں رہے کہ ہیں؟ اگر ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی سمجھانے میں کامیاب ہو جائے, کیونکہ اس سے ان کا سرن نقصان ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر آج ایسے ایلیمنٹس موجود تھے جو چاہ رہے تھے کل جوائنٹ سیشن میں جائیں, اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو چاہیں گے کہ اسلام آباد بند نہ ہو. جی جی بالکل, چلیں دیکھتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوتا ہے, نقصان ہو رہا ہے. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نظر ثانی کر لیں. ہوا تھا کہ جب یہ دھرنے میں کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا میں اس پارلیمنٹ کو نہیں مانتا, لیکن اس وقت بھی قربانی کا بکرا شاہ محمود قریشی بنے تھے, اور انہوں نے آ کے کہا تھا میرے لیے یہ مقدس ترین ہے. کل بھی وہ بیچارے دوبارہ قتل ہو گئے. اچھا چلے, آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ ہیئر. بہت بہت شکریہ سلیم ضیاء صاحب آپ کا, شیلا رضا صاحبہ, اعجاز چودھری صاحب, تینوں کی تشریف آوری کا. دیٹس آل فار ٹونائٹ. آئی سی یو ٹمورو انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.